बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। मेरा जो आज का नावल है वो है रक़्सम, जिसकी राइटर हैं एमल रज़ा। चलिए चलते हैं नावल की तरफ। किस्त नंबर 2। आप चाहती थी ना कि मैं समझदार हो जाऊँ? वो पूछ रही थी। हाँ, वो ऐसा ही चाहती थी, लेकिन बाज़ चाहतें जब तकमील की सरहद तक पहुँचती हैं तो अजीब तरह का दुख बन जाती हैं। अच्छी बात नहीं है, तुम्हारी समझ में कर्ब पोशीदा है। मैं बहुत कोशिश करती हूँ कि तुम दोनों को किसी महरूमी का एहसास ना हो। वो उदास हो गई। आप हैं हमारे पास तो सब कुछ है। हमारे पास मुझे चीज़ें नहीं चाहिए अम्मा। चीज़ों की कमी तो वैसे भी कभी पूरी नहीं होती। इसके पास तो रिश्तों की कमी थी। वो माँ थी, कोशिश करके भी बाप की जगह नहीं ले सकती थी। मिनाल, मामू नीचे से उसे पुकार रहे थे। जी मामू, उसने ऊपर से झांक कर देखा। बहुत बोर हो रहा हूँ, आ जाओ जल्दी से नीचे। अनारकली चाट खाने चलते हैं। वो हफ्सा और मामू अक्सर चाट खाने जाया करते थे, लेकिन वो जानती थी कि आज मामू उसे क्यों लेकर जाना चाहते हैं। इनके कान में भनक भी पड़ जाती इसकी किसी ज़रूरत या ख्वाहिश की, तो वो इसकी ज़रूरत पूरी किए बगैर चैन नहीं लेते थे। हफ्सा ने यकीनन इन्हें जूते वाली बात बताई होगी और उसे आज ही जूते दिलवाए बगैर वो चैन से नहीं सोएंगे। वो लाख बहाने करती, वो मानने वाले नहीं थे। आप अभी भी चाहती हैं कि मैं इनसे नफ़रत ना करूं? इनका फ़र्ज़ किसी और को अदा करना पड़ रहा है। पलट कर इन्हें कहकर वो चली गई। वापसी पर इसके पास जूते भी थे और सूट भी। फिर भी वो खुश नहीं थी। मामू इसे और वो मामू से बहुत प्यार करती थी। वो बिला शोबा इसका बहुत ख्याल रखते थे। कभी कभी ज़रूरत से ज़्यादा ख्याल और मोहब्बत आपको मज़ीद गमज़दा कर देता है, क्योंकि इसकी वजूहात से आपको नफ़रत होती है। इसे भी वक्त ने ऐसे ही गमज़दा कर दिया था। पहले वो बात बात पर रोती थी, रो अब भी लेती थी, लेकिन पहले नासमझी में रोती थी। अब समझकर उसे मामू, हफ्सा, मामी वगैरह से बहुत प्यार था। इसकी ज़िंदगी में कमी थी, लेकिन वक्त के साथ वो हर किसी को तस्लीम करती जा रही थी। मामू का ये छोटा सा घर, ऊपर बने इनके 2 कमरों का पोर्शन इसकी कुल दुनिया थी। ये दुनिया आधी अधूरी, मुकम्मल नामुकम्मल थी। फिर उसे हर वक्त अपने बाप की गैर मौजूदगी का शोक मनाने की क्या ज़रूरत थी? जब वो गैर मौजूद ही थे तो वो इशारों, हवालों, यादों या तस्वीरों की सूरत में इन्हें मौजूद रखने की कोशिश भी गैर ज़रूरी ही थी। अगले दिन इसने दीवार पर लगी तस्वीर को स्टोर रूम में सामान के पीछे फेंक दिया था। तस्वीर का फ्रेम टूट गया था और शीशा भी, लेकिन तस्वीर सलामत रही। ये तस्वीर उसे इसकी बातों के जवाब दे सकती थी, ना ही प्यार। आप मुझसे कितना प्यार करते हैं? वही बचकाना सवाल। तुम्हें कितना चाहिए? बचकाना सवाल पर सवाल सबसे ज़्यादा। अंस, अहद, मम्मी से भी ज़्यादा। तुम चाहती हो कि मैं इनके हिस्से का प्यार भी तुम्हें दे दूँ? इसने सर हिलाकर तायद की। तो इसमें क्या हर्ज है? जैसे तुम इनसे ज़्यादा पैसे ले लेती हो। वो हंसे। पैसों से भी ज़्यादा? सबसे ज़्यादा, इसने मासूमियत से कहा। कोई ग्राफ, कोई स्केल, कोई हद? वो उसे तंग कर रहे थे। कोई हद नहीं पापा, बस बेहद, लामहदूद। लामहदूद को भी महदूद किया जा सकता होगा डूरस, लेकिन तुम्हारे लिए मेरी मोहब्बत को नहीं। इसके बिखरे बालों को प्यार से पीछे करते हुए वह कह रहे थे। डूरस, अपनी गाड़ी की चाबी दो। अहद उजलत में इसके सर पर खड़ा कह रहा था। मेरी गाड़ी की चाबी? वो मैं तुम्हें क्यों दूँ? तुमने कहा था ले जाना। इसने याद दिलाया। हाँ कहा था, लेकिन अब मैंने अपना इरादा बदल दिया है। वो चिढ़कर बोली। बाप बेटी में वो कबाब में हड्डी ज़रूर बनता था। ये मैं नहीं जानता। चाबी दो मुझे फ़ौरन। जल्दी करो, मुझे देर हो रही है। उसे बहुत जल्दी थी। देर वेर मैं नहीं जानती। ना कार है ना चाबी। लेकिन क्यों? वो चिल्लाया। तुम ऐन वक्त पर इनकार कर रही हो। बिल्कुल, मैं ऐसा ही कर रही हूँ। मैं कर सकती हूँ। तुम पता नहीं मेरी कार कहाँ कहाँ लेकर जाओगे, किस किस को बिठाओगे। डूरस, मुझे चाबी दो। इसने हतौल अमकान लहजा धीमा रखने की कोशिश की। वैसे तो वो हलक फाड़ कर चिल्लाना चाहता था, लेकिन इस वक्त बेहतर था बात को मज़ीद बिगड़ने ना दिया जाए। चाबी ली जाए
اور اپنے سب فرینڈس کو اس میں ٹھونس کر اسے دوڑایا جائے۔ تم پاپا کی گاڑی لے جاؤ، انس کی لے جاؤ، لیکن میری طرف سے سوری۔ ان دونوں کے پاس وہی کار ہوتی ہے جو تمہارے پاس ہے، تو میں تمہارے منہ لگنا پسند کرتا۔ اس کے لہجے میں کوئی انجانا سا غم چھلکا۔ پھر میری کار کے منہ بھی مت لگو، مجھے دیر ہو رہی ہے، میرے فرینڈس میرا انتظار کر رہے ہیں۔ تمہارے ہاں کہنے پر ہی ان سے وعدہ کیا تھا، اب نہ کہہ رہی ہوں۔ فرینڈ سے کیا وعدہ توڑ دو، اس نے شانے اچکائے۔ پاپا پلیز اس سے کہیں مجھے صرف آج کے لیے کار دے دیں۔ اس نے نہیں سنا تو وہ پاپا سے کہنے لگا، عہد کیوں ضد کر رہے ہو؟ بہن نہیں دینا چاہتی تو اسے تنگ نہ کرو۔ انہوں نے بھی ایک طرح سے انکار ہی کر دیا۔ کیوں نہیں دینا چاہتی؟ یہ ایک ہفتہ پہلے یہ ہاں کہہ رہی تھی، اب نہ کہہ رہی ہے۔ اب تو وہ چلا ہی اٹھا۔ وہ پیر جلانے لگی، فون نکال کر اپنی کسی آلتو فرینڈس کا فالتو میسج پڑھنے لگی۔ جاؤ عہد، میری کار لے جاؤ۔ انہوں نے بات ہی ختم کر دی۔ مجھے نہیں چاہیے آپ کی کار۔ وہ پوری ملکہ جذبات بن گیا، رونا پیٹنا ڈالنے لگا، جیسے تمہاری مرضی۔ انہوں نے بھی اپنا فون نکال لیا اور آلتو فالتو میسج چیک کرنے لگے۔ وہ دونوں باپ بیٹی کا نظم و ضبط اور اخلاق دیکھ کر کھول کر رہ گیا۔ پلیز پاپا ڈورس سے کہہ دیں چابی دے دیں۔ چاروں نہ چار وہ ہاتھ جوڑ کر منت کرنے لگا۔ ڈورس نے سیٹی ماری، پاپا نے اس کی طرف دیکھا اور سمجھ گئے۔ کہا ہے نا میری گاڑی لے جاؤ۔ بہت کوششوں سے ایبک اور اس کے دوستوں نے ایک اسپورٹ ایونٹ کے پاس حاصل کیے تھے۔ وہاں کچھ اسپورٹس سٹارز آنے والے تھے۔ اسے وہاں شاندار طریقے سے شاندار گاڑی میں جانا تھا۔ پھر وہ اپنے فرینڈ سے وعدہ کر چکا تھا، اگر آج مجھے گاڑی نہ دی گئی تو میں خود کو ختم کر لوں گا۔ اس نے دھمکی دی۔ چلو شروع کرو، خود کو ختم کرنا شروع کرو، فون کے ساتھ مصروف ہوتے ہوئے اس نے کہا۔ غصے میں وہ اس کے کمرے میں گیا اور سیٹی بجاتا ہوا چابی ہوا میں اچھالتا ہوا باہر آیا۔ اگر تم ڈورس کی کار اس کی مرضی کے بغیر لے کر گئے تو یاد رکھنا گھر میں انٹری کی چابی نہیں ملے گی۔ عہد نے وہیں سے چابی ڈورس کے قدموں میں پٹکی اور غصے سے ایک دو چیز پھینک کر چلا گیا۔ ڈورس بیٹا، تمہیں بھائی کو کار دے دینی چاہیے تھی۔ صوفیہ نے اسے سمجھانے کی کوشش کی۔ اسے پتہ ہونا چاہیے کہ اس کی چیز نہیں ہے، اور جو چیز جس کی ہوتی ہے وہ اس کی مرضی سے چلتی ہے۔ ماما، اس نے ان کی طرف رخ کر کے پیار سے کہا، ایک بار استعمال کرنے سے کیا ہو جاتا؟ وہ ایک بار مانگ کر بار بار مانگتا ہے ماما، آپ جانتی نہیں اسے، تم ہر بار اسے ہرٹ کرتی ہو۔ تم نے جان بوجھ کر پہلے ہاں کہا تاکہ وہ اس گمان میں رہے کہ تم اس سے وعدہ کر چکی ہو، پھر عین وقت پر تم نے انکار کر دیا۔ وہ اپنے فرینڈس کے سامنے کتنا شرمندہ ہوگا معلوم نہیں۔ اس نے شانے اچکائے اور شرارت سے ہنسنے لگی۔ تم اسے مشکل میں ڈال کر خوش ہوتی ہو، وہ تمہارا چھوٹا بھائی ہے، تمہیں اس کا خیال رکھنا چاہیے جیسے انس تمہارا رکھتا ہے۔ انس مجھے اس طرح تنگ نہیں کرتا۔ جواب میں بھی نہیں کرتی۔ میں مذاق نہیں کر رہی ڈورس، تم اس کے فرینڈس کی انسلٹ بھی کر دیتی ہو، وہ سب اسی لائق ہے ماما۔ اور تم کس لائق ہو؟ ویمپائر۔ میرے فرینڈس کبھی کسی بات پر ایک ساتھ متفق نہیں ہوئے، لیکن اس بات سے سب اتفاق کرتے ہیں کہ تم ویمپائر ہو۔ اگر میں جادوگر ہوتا تو تمہیں چوہیا بنا دیتا اور ماچس کی ڈبی میں بند رکھتا۔ رات کو گھر واپسی پر وہ اس پر چلا رہا تھا، اور میں تمہیں آتش دان کی چمنی میں چمگادڑ کی طرح لٹکا دیتی۔ وہ اسے اور چڑھانے لگی۔ اس بار میں تمہاری کار میں کتے، بلیاں، مینڈک اور بطخیں ایک ساتھ بند کر دوں گا۔ پچھلی بار سے زیادہ خوبصورت لگے گی تمہاری کار، اور میں تمہاری ساری ہوم ویڈیوز فیس بک پر اپلوڈ کر دوں گی، خاص کر وہ باتھ ٹب والی۔ عہد کے چہرے کا رنگ بدل گیا۔ وہ جانتا تھا کہ وہ ایسا ہی کرے گی۔ اب اسے موقع دیکھ کر ویڈیوز کا سارا ڈیٹا ڈیلیٹ کرنا تھا، پھر اسے اس کی کار کے ٹائر بیکار کرنے تھے۔ پچھلی بار اس نے اس کی کار میں 3-4 بلیاں رات کو لاک کر دی تھیں۔ انہوں نے اس کی کار کا جو حشر کیا تھا وہ قابل دید تھا، ساتھ ہی ساتھ ناقابل بیان بھی۔ پاپا کی طرف سے اس کی پاکٹ منی بند کر دی گئی۔ پیسوں کے بغیر 2 مہینے جیسے اس نے گزارا کیا وہ قابل داد تھا، ساتھ ساتھ وجہ واجب القتل آف ڈورس بھی۔ منال، کافی دن ہو گئے ہیں، اب تم نیچے ٹی وی دیکھنے نہیں جاتی؟
رات کے ڈرامے تو تم حفصہ کے ساتھ دیکھتی تھی۔ نادیہ آپی نے کچھ کہہ دیا ہوگا، اسد ٹی وی دیکھتے ہوئے بولا۔ کسی نے کچھ کہا ہے کیا؟ تخت سے اٹھ کر وہ اس کے پاس آ کر بیٹھ گئی۔ آپ ہر بار یہی کیوں پوچھتی ہیں کہ آپ دن میں کئی بار مجھ سے یہ سوال پوچھتی ہیں؟ کوئی مجھے کیا کہے گا اماں؟ سب اتنے اچھے ہیں۔ پھر بھی وہ واقعی پریشان تھی۔ وہ مذاق بھی کرتے ہیں تو دل پر لے جاتی ہو، خاص کر احمد کے مذاق۔ تمہاری نادیہ یا احمد کے ساتھ لڑائی ہوئی ہے؟ نیچے جانے میں وقفہ دونوں کی لڑائی کی وجہ سے ہی آتا تھا، یہی سمجھ لیں۔ کسی نے کچھ کہا؟ انہیں بس اس کہنے کی فکر رہتی تھی۔ فاختہ کی طرح وہ اپنے بچوں کو سب چیل کووں سے بچا کر پال رہی تھی، پھر بھی ان کے بچوں کے دلوں میں ضربیں لگ رہی تھیں۔ کچھ کہا ہی تو نہیں۔ نادیہ کو حفصہ کے نئے سینڈل چاہیے تھے، حفصہ نے اسے صاف انکار کر دیا۔ میں نے مذاق میں ہی وہی سینڈل مانگ لیے کہ مجھے اپنی دوست کی سالگرہ پر پہن کر جانے ہیں، تو اس نے فوراً مجھے وہ سینڈل دے دیے۔ تو یہ اس نے اچھا کیا نا بیٹا۔ انہوں نے اطمینان کا سانس لیا۔ تو اتنی سی بات تھی، آپ سمجھ رہی ہیں امی کہ اس نے اچھا کیا؟ اس نے تو ترس کھایا مجھ پر۔ وہ تم پر کیوں ترس کھائے گی؟ تم دونوں میں اتنی اچھی دوستی ہے۔ اس نے چھوٹی بہن کو وہ سینڈل نہیں دیے، لیکن اس نے مجھے دے دیے۔ جیسے کبھی کبھی ماموں نادیہ اور حفصہ کو انکار کر دیتے ہیں، لیکن میں جب بھی پیسے مانگوں مجھے فوراً دے دیتے ہیں۔ اب ان کے گھر میں رہ رہے ہیں، ماموں ہمیں ہر چیز لا کر دیتے ہیں، ہماری ضرورتیں، ہماری خواہشیں، ہمارے سارے کام کرتے ہیں۔ آپ کے ساتھ رات دن ہسپتال کے چکر لگاتے ہیں، اور پھر ان کے بچے، وہ بھی ہمارے ساتھ اتنا کچھ کرنے لگے ہیں۔ مجھے نہیں چاہیے ایسی زندگی۔ اتنا ترس، اتنی مدد۔ وہ پھٹ پڑی۔ پچھلے کچھ دنوں سے وہ ضرورت سے زیادہ شاید اس لیے خاموش تھی۔ تم سے کسی نے کچھ کہا ہے؟ سب ترس ہے یا پھر مدد؟ یہ گھر تمہارے نانا کا ہے، اوپر کے یہ جو 2 کمرے میرا اور تمہاری خالہ کا حصہ ہیں۔ تمہارے پاپا کے گھر کا کرایہ آتا ہے۔ تمہارے ماموں جو کچھ دیتے ہیں تمہاری محبت میں دے دیتے ہیں۔ تم جانتی ہو کہ وہ تم سے کتنا پیار کرتے ہیں۔ آج سے پہلے تو تم فرمائش کر کے لیا کرتی تھی۔ وہ تمہیں، حفصہ اور نادیہ تینوں کو ایک جیسا سمجھتے ہیں۔ بیٹی جیسی ہو تم ان کی۔ بیٹی تو نہیں ہوں نا ان کی، جیسے وہ میرے پاپا نہیں ہیں۔ بے شک بوجھ نہ سمجھے، مگر ہم نے ان پر بوجھ ڈالا ہوا ہے۔ وہ شدید ذہنی دباؤ اور خود ترسی کا شکار تھی۔ دن رات سوچ کر اس کا دماغ پھٹنے کے قریب ہو گیا تھا۔ ایسے سوچ کر تم خود کو پاگل کر لو گی منال۔ بڑے بھائی ہیں وہ میرے، پیار کرتے ہیں مجھ سے۔ 2 گھروں کی ذمہ داری ان پر ہے، ہم ان کی ذمہ داری تو نہیں، کسی کا فرض وہ کیوں ادا کریں؟ وہ رونے لگی۔ اسد نے ٹی وی بند کر دیا۔ وہ اسے بہلانا چاہتا تھا، اس کی نسبت وہ ان سب معاملات سے انجان تھا۔ وہ سوچتا تھا نہ وہ الجھتا تھا۔ زندگی جیسی اسے ملی تھی وہ اسے ہنسی خوشی گزار رہا تھا۔ آپ نے آخر ایک ایسے شخص سے شادی کیوں کی جو آپ کو، ہمیں سب کو چھوڑ کر چلا گیا ہے، جس نے کبھی پلٹ کر ہماری خبر نہیں لی؟ جیسے جیسے وہ بڑی ہو رہی تھی اس کے سوالوں کی نوعیت بدل رہی تھی۔ اگر ان کی طبیعت خراب نہ رہا کرتی تو شاید وہ 24 گھنٹے ان سے ایسی ہی شکایتیں کرتی رہتی۔ منال ماموں شاید اوپر آ رہے تھے۔ اس نے جلدی سے اپنا چہرہ صاف کیا۔ ارے بچے کہاں ہو تم؟ 2 دن ہو گئے ہیں تمہیں ٹی وی کے سامنے نہیں دیکھا۔ نادیہ سے تمہاری لڑائی بھی نہیں ہوئی؟ جی ماموں، ایسے ہی دل نہیں کیا۔ دل کو چھوڑو، آؤ شاباش مل کر ٹی وی دیکھتے ہیں۔ انہوں نے صرف کہا ہی نہیں، ہاتھ بڑھا کر اسے اٹھایا بھی۔ دل میں روتے روتے وہ اوپر سے ہنسنے لگی۔ تمہارے پاپا کو باہر جانے کا بہت شوق تھا، پڑھائی چھوڑ کر وہ جیسے تیسے باہر چلے گئے۔ اکلوتے تھے تو خالہ جانے نہیں دینا چاہتی تھی، لیکن پھر بھی چلے گئے۔ ان کے جانے کے بعد خالہ اکیلی رہ گئی۔ میں ان کے پاس جا کر رہنے لگی۔ مجھے بہت پسند تھے تمہارے پاپا، اور میں ہر طرح سے خالہ کا دل جیتنا چاہتی تھی۔ سب جانتے تھے کہ خالہ مجھے ہی اپنی بہو بنائیں گے، لیکن 3 سال بعد خالو کی وفات پر وہ صرف 1 ہفتے کے لیے آئے تھے۔ خالہ نے ان سے شادی کے لیے کہا، مگر وہ منگنی شادی کسی بھی
چیز کے لیے راضی نہیں ہوئے۔ انہیں واپس جانا تھا، وہ چلے گئے۔ بعد میں مجھے معلوم ہوا کہ سکندر صاف انکار کر کے گئے تھے۔ وہ خالہ کو اپنے ساتھ لے کر جانا چاہتے تھے، مگر خالہ نہیں مانی۔ سکندر کو پاکستان میں رہنا تھا، نہ مجھ سے شادی کرنی تھی۔ سکندر کو پاکستان میں رہنا تھا، نہ مجھ سے شادی کرنی تھی۔ خالہ نے ان پر شادی کے لیے دباؤ ڈالنا شروع کر دیا تھا۔ وہ انہیں فون کرتی اور پاکستان آنے کے لیے کہتی، کیونکہ میں نے خالہ سے صاف صاف کہنا شروع کر دیا تھا کہ میں ان کے بغیر مر جاؤں گی۔ وہ میری خالہ تھی اور وہ میری ماں سے زیادہ مجھ سے پیار کرتی تھیں۔ وہ مجھے بہو بنانا چاہتی تھیں۔ روز روزی سے تنگ آ کر انہوں نے فون کرنا ہی بند کر دیا تھا۔ ایک دن خالہ نے سکندر سے کہہ دیا کہ انہوں نے خاندان میں میری اور ان کی منگنی کا اعلان کر دیا ہے۔ وہ اس سے بھی بہت ناراض ہوئے۔ خالہ شاید سکندر کی بات سمجھ جاتی، اگر میں بے جا ضد نہ کی ہوتی۔ میں ہی خالہ کو رو رو کر دکھاتی تھی کہ وہ مجھے دیکھ کر تڑپ جاتی تھیں۔ پھر وہ بیمار رہنے لگی۔ ایک دن ان کی طبیعت زیادہ بگڑی تو سکندر کو ہی پڑا۔ وہ انہیں ساتھ لے جانے کے لیے آئے تھے، مگر خالہ نہیں مانی۔ خالہ کی ایک ہی ضد تھی کہ مجھ سے شادی کریں۔ انہوں نے مجھے سمجھایا، مجھے بتایا کہ شادی کر چکے ہیں، ان کا ایک بیٹا ہے۔ صرف خالہ طبیعت اور مجھ سے شادی کی ضد کی وجہ سے انہوں نے یہ بات چھپائی تھی۔ وہ چاہتے تھے کہ میں ان کا انکار کر دوں۔ میں کیسے انکار کرتی؟ میں نے 7 سال ان کا انتظار کیا تھا۔ میں ان سے بہت محبت کرتی تھی۔ میری منگنی کا اعلان ہو چکا تھا۔ ساری خاندان کو معلوم تھا کہ ہماری شادی ہونے والی ہے۔ پھر باہر کی شادیوں کی اہمیت ہی کتنی ہوتی ہے۔ سب باہر جاتے ہیں، سب شادی کر لیتے ہیں، لیکن لوٹ کر تو واپس گھر ہی آتے ہیں نا۔ بس میں یہی سب سوچتی تھی۔ میں سکندر کو بچپن سے پسند کرتی تھی، میرا عشق تھے وہ۔ انہیں مجھ سے شادی کرنی ہی تھی۔ ایک بار شادی ہو جاتی تو وہ مجھے کبھی نہیں چھوڑ سکتے تھے۔ نہ میں نے سکندر کی بات سنی اور نہ خالہ نے۔ تمہارے ماموں، تمہاری نانا نانی بھی شادی کے لیے دباؤ ڈالنے لگے۔ خالہ کی طبیعت بھی اتنی خراب تھی کہ انہیں کوئی صدمہ نہیں دیا جا سکتا تھا۔ انہیں مجھ سے شادی کرنا پڑی۔ وہ یہاں 7 ماہ رہے۔ شادی کے 6 ماہ بعد خالہ کی وفات ہو گئی۔ انہوں نے مجھے ایئرپورٹ سے فون کیا کہ وہ جا رہے ہیں اور مجھے جاتے ہی طلاق بھجوا دیں گے۔ ماضی میں چچی اماں آنسو بہانے لگی۔ وہ آپ سے مل کر نہیں گئے؟ نہیں۔ تدفین کے فوراً بعد وہ کسی کو بتائے بغیر چلے گئے۔ وہ جانتے تھے کہ کوئی انہیں واپس جانے نہیں دے گا۔ انہیں جذباتی واسطے دیے جائیں گے، جیسے خالہ نے انہیں مجبور کر کے مجھ سے نکاح پڑھوا دیا تھا۔ اپنی بیوی کو چھوڑ کر چلے گئے۔ وہ کہیں اور ہی تھی۔ ایسی بیوی کو جسے انہوں نے مجبوراً قبول کیا تھا۔ انہوں نے دکھ سے خود ہی پر طنز کیا۔ ایسی بیوی یا ویسی بیوی، ایسے کیسے جا سکتے تھے وہ؟ انہیں ایسے ہی جانا تھا منال۔ ان کا سامان میرے پاس ہی تھا، ان کی ڈائری بھی، جن میں ان کے سب فون نمبرز لکھے تھے۔ میں نے ایک ہفتے بعد انہیں فون کیا۔ میں نے انہیں بتایا کہ وہ باپ بننے والے ہیں، مگر وہ سمجھے کہ میں انہیں پھر سے بلیک میل کر رہی ہوں۔ انہیں خالہ کی طرح واپس بلانا چاہتی ہوں۔ انہیں میری کسی بات کا یقین نہیں آیا۔ انہوں نے مجھے صاف صاف کہہ دیا کہ مجھے طلاق دینا چاہتے ہیں تاکہ میں اپنی زندگی کسی اور کے ساتھ۔ آپ نے طلاق کیوں نہیں لی؟ اس نے ناگواری سے پوچھا۔ وہ میرے ساتھ رہتے یا نہ رہتے، مجھے ان سے طلاق نہیں چاہیے تھی۔ میں نے ان کی منتیں کی کہ وہ مجھے طلاق نہ دیں۔ گھر میں، خاندان میں نے کسی کو نہیں بتایا تھا کہ وہ مجھ سے ملے بغیر چلے گئے ہیں۔ میں نے سب سے یہی کہا تھا کہ انہیں ضروری کام کی وجہ سے فوراً جانا پڑا۔ انہوں نے پہلے کبھی آپ سے یہ بات کی تھی؟ تب خالہ زندہ تھیں۔ انہوں نے مجھے سمجھایا، نرمی سے، سختی سے، التجا سے، کہ وہ مجھے رکھنا نہیں چاہتے، میں ان سے طلاق لے لوں۔ وہ اپنی بیوی کے ساتھ خوش ہیں۔ میں جانتی تھی کہ وہ مجھے طلاق دے دیں گے اور مجھے طلاق ہی نہیں چاہیے تھی۔ جتنی قسمیں واسطے میں نے انہیں دے سکتی تھی، میں نے دیے کہ وہ مجھے طلاق نہ دیں۔ میں طلاق سے اتنی خوفزدہ ہو گئی تھی کہ میں نے دوبارہ ان سے رابطہ ہی نہیں کیا۔ مجھے یقین تھا کہ وہ آ جائیں گے، ایک بار تو ضرور آئیں گے، لیکن وہ افسردہ ہو گئیں۔ لیکن وہ نہیں آئے
اور آپ نے اپنے یقین کی دنیا کو مسمار بھی نہیں ہونے دیا۔ اتنے سال گنوا دیے آپ نے انتظار میں۔ مجھے سچ میں اماں کی محبت پر دکھ ہوا تھا۔ میں نے کچھ نہیں گنوایا منال، میں نے ان سے زبردستی شادی کی، بس پھر سزا کے طور پر ان کے نام کے ساتھ زندگی گزارنے کو ترجیح دی۔ جب مجھے ہی ان سے کوئی شکایت نہیں ہے تو تمہیں بھی نہیں ہونی چاہیے۔ آپ نے اپنے حقوق معاف کر دیے ہوں گے، میں نے نہیں کیے۔ تمہارے حقوق وہ تب ادا کرتے جب انہیں تمہارے بارے میں معلوم ہوتا۔ ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ انہیں معلوم ہی نہیں؟ میں ان کی بیٹی ہوں اور اسد ان کا بیٹا، یہی سچ ہے۔ منال، اگر تم اپنے پاپا سے نفرت کرتی ہو پھر تمہیں مجھ سے بھی کرنی چاہیے۔ ٹھیک ہے کہ وہ مجھے اور اسد کو نہیں جانتے، لیکن آپ تو ان کی بیوی ہیں، انہوں نے پلٹ کر کبھی آپ کی بھی خبر نہیں لی۔ کیسے انسان ہے وہ؟ ایک عورت کو طلاق سے ڈرا کر انہوں نے اس کو خود پر حرام کر لیا۔ کتنی بھولی ہیں آپ اماں، ایک عورت کو اخراجات کے نام پر چند روپے اور سال 2 سال کی ملاقات نہیں دے سکتے تھے کیا؟ وہ اگر شادی ہو ہی چکی تھی تو کیا اسے نبھا نہیں سکتے تھے؟ اس کا غصہ اور بڑھ گیا تھا۔ میں نے یہ سب تمہیں اس لیے نہیں بتایا کہ ان کے لیے تم اپنا دل اور تنگ کر لو۔ پتہ نہیں کیوں آپ نے ایسے شخص کو میرا باپ بنا دیا جس کو ہمارا اس دنیا میں آنا ہی پسند نہیں تھا، جس کے لیے ہم صرف ایک دھوکہ تھے۔ آپ کیوں کہتی رہی مجھ سے کہ میں ان کے لیے لمبی زندگی کے لیے دعا کروں؟ ان کے واپس آنے کی کتنی بار میں ان کی تصویر سے لپٹ کر روتی رہی ہوں۔ آپ نے کیوں کہا کہ وہ ہمارے لیے اچھا مستقبل لینے گئے ہیں؟ یہ ہے وہ اچھا مستقبل جس کے خواب آپ ہمیں دکھا رہی ہیں؟ بھیانک ماضی اور شرمسار حال، وہ تو ہمیں جانتے بھی نہیں۔ اس نے اپنی آنکھیں پونچھی۔ اس سے تو کہیں بہتر وہ لا علمی تھی جس میں اب تک اماں نے اسے اور اسد کو رکھا ہوا تھا۔ پہلے اس کا خیال تھا کہ پاپا باہر جا کر بدل گئے ہیں، انہوں نے وہاں دوسری شادی کر لی اور اماں کو بھول گئے، لیکن وہ تو انہیں اماں کی طرف سے دیا جانے والا دھوکہ سمجھتے رہے تھے۔ نیا صدمہ، پرانے غم، اس کے دل پر آفت ٹوٹ پڑی تھی۔ کیا فائدہ ہوا تمہیں ساری حقیقت بتا کر؟ یہ باتیں تو میں نے کبھی تمہاری خالہ سے بھی نہیں کی۔ سب سمجھتے ہیں کہ سارا قصور سکندر کا ہے جو ان کی بہن کو چھوڑ کر چلا گیا۔ وہ قصوروار ہیں، وہ وہاں اپنی فیملی کے ساتھ خوش باش زندگی گزار رہے ہیں اور ہم یہاں۔ میں بھی اپنے بچوں کے ساتھ خوش ہوں، لیکن آپ کے بچے خوش نہیں ہیں۔ ان کی صحت خرابی کا خیال نہ ہوتا تو زور زور سے چلاتی، سال کے چند ہفتے صحت یاب رہتی نا آپ، اور آپ خوش ہیں، ایسے خوش رہتے ہیں۔ میں خوش ہوں منال، میرے لیے تم دونوں کافی ہو۔ میں نے ہمیشہ ان کے لیے خیر کی دعا کی ہے اور کرتی رہوں گی۔ شروع میں مجھے ان سے شکوے تھے جو وقت کے ساتھ ساتھ ختم ہو گئے۔ اپنے لیے ایسی زندگی کا انتخاب میں نے خود کیا تھا۔ آپ نے اچھی کوشش کی انہیں صحیح ثابت کرنے کی، ان کی غلطیوں کو اپنے سر لے لیا تاکہ انہیں ناپسند کر کے آپ کو دکھی نہ کروں۔ جو سچ تھا تمہیں بتا دیا۔ میری عمر میں لوگ جھوٹ بول کر کیا کریں گے، خاص کر اپنی اولاد کے ساتھ۔ آپ نے وقت سے پہلے خود کو بوڑھا کر لیا ہے، اس میں کس کا قصور تھا؟ وہ پوچھنے لگی۔ وہ خاموش رہی۔ منال کو ان کی خاموشی اور بے بسی پر ترس آیا تھا۔ جھریوں بھرا چہرہ صحبت کے کٹورے کے خالی رہ جانے پر ماتم کنا تھا، اور وہ کہتی تھیں کہ وہ خوش ہیں۔ سسکیاں اور آہیں آنکھوں کے مستقبل ڈیرا ڈالے ہوئے تھیں، اور وہ کہہ رہی تھیں کہ انہیں سکندر سے کوئی شکایت نہیں ہے۔ 6 ماہ نکاح میں رہنے کے ہوش انہوں نے سالوں کی بیوگی جی لی تھی، اور ان کا دعویٰ تھا کہ قصوروار صرف وہ ہیں۔ پاپا، میرا چیک کھانے کے دوران وہ بڑی آس سے انہیں دیکھتا رہا تھا، لیکن کوئی جوابی ردعمل نہیں ملا۔ پھر پاپا ٹی وی دیکھنے لگے تو اسے خود ہی ان سے جواب مانگنا پڑا۔ کیسا چیک؟ ان کا انداز ایسا تھا جیسے وہ کہہ رہے ہیں کہ ڈونٹ ٹیل می پلس ڈونٹ ڈسٹرب می۔ عہد تو خطرے کی بو آ رہی تھی۔ ڈورس ان کے ساتھ بیٹھی تھی، آبرو جھکا کر اسے دیکھ رہی تھی۔ آپ کو معلوم ہے کون سا چیک؟ آپ نے کہا تھا آپ کو یاد کروا کر لے لوں، میری ٹیم کا فنڈ۔
سوری، میں تمہاری ٹیم کا فنڈ نہیں دینا چاہتا۔ لیکن کیوں؟ آپ تو ہر بار دیتے ہیں میری ٹیم کو۔ سپورٹ کرتے ہیں۔ کیا دال میں کچھ کالا تھا؟ اس نے ڈورس کی طرف دیکھا۔ نہیں، ڈورس ہی کالی تھی۔ اب نہیں کر رہا سپورٹ۔ سمپل، اطمینان سے کہہ کر وہ خبریں سننے لگے۔ دیکھا بھی نہیں کہ بیٹی کی حالت غیر ہو رہی ہے۔ مجھے آپ کے فنڈ کی ضرورت ہے۔ ہمیں دوسرے شہر جا کر کھیلنا ہے۔ میرے سب فرینڈز دے چکے ہیں، اب صرف مجھے دینا ہے۔ تو تم اپنی پاکٹ منی سے دو۔ ان کے لیے اس کا مسئلہ ہی نہیں تھا۔ میری پاکٹ منی میرے پرسنل اخراجات کے لیے ہے۔ پھر فنڈ کا پاکٹ منی سے کیا مقابلہ؟ وہ تو پاکٹ منی سے کہیں زیادہ دیتے ہیں آپ۔ ڈورس نے پاپا کے شانے پر ہاتھ رکھا، اس ہاتھ پر اپنا چہرہ نکایا اور دیکھنے لگی۔ وہ اسے گھورنے لگا۔ پھر تمہیں سیونگ کرنا چاہیے تھی، کیونکہ تمہاری ٹیم ہے، میری نہیں، انہوں نے بے نیازی سے کہا۔ لیکن میں سیونگ کیوں کروں جب آپ ہر بار مجھے ٹھیک ٹھاک فنڈ دیتے ہیں؟ آپ نے مجھ سے وعدہ کیا تھا۔ آپ کو اچانک سے کیا ہوا؟ اچانک سے اسے دل کا دورہ پڑنے ہی والا تھا اور ٹھیک اپنی ویمپائر بہن کے سامنے دانت پیس کر جان دے دینے والا تھا۔ پاپا کی مرضی، تم انہیں تنگ کرنا بند کرو۔ وہ نیوز سن رہے ہیں، ڈورس بولی۔ اوہ، آخر کب ایک جائز قتل لیگل ہوگا؟ آخر کب آنکھوں سے گھورنے پر مشین گن کی فائرنگ ہونے لگے گی؟ تم چپ رہو، میں پاپا سے بات کر رہا ہوں۔ زبان کی لائن آف کنٹرول کو قابو میں رکھتے ہوئے اس نے کہا۔ بات ویسے ہی ہاتھ سے نکلتی جا رہی تھی۔ ساری مات ہاتھ سے نکل گئی تو اس کی عزت کا جنازہ فٹ بال اسٹیڈیم میں پہنچنے سے پہلے ہی نکل جائے گا۔ پاپا تمہاری ٹیم کو سپورٹ نہیں کرنا چاہتے، کیونکہ تم اس فنڈ کو اپنی تفریح پر خرچ کرتے ہو۔ ہمیں تم پر ٹرسٹ نہیں ہے۔ جو خود پاگلوں کے ٹرسٹ میں ایڈمٹ ہونے کی شرائط پر پوری اترتی ہے تو مجھے کہہ رہی ہے؟ اس نے دل میں سوچا۔ ہمیں چاہیے اسے دریا میں پھینک دیں۔ تمہیں اس سے کیا؟ آنکھوں سے فائرنگ نہیں ہو سکتی تھی کیا؟ تو کیا زبان سے بارود بھی نہیں اگلا جا سکتا تھا؟ سمندروں دریاؤں کے لیے میرے پاس پیسے نہیں ہیں، کہہ کر وہ پھر سے نیوز سننے لگے۔ میں مذاق کر رہا تھا، پلیز پاپا پلیز۔ لیکن دونوں میں سے کوئی بھی متوجہ نہیں ہوا۔ ڈورس نے اپنا سر ہی پاپا کی گود میں رکھ لیا تھا، یعنی اوہ ریڈ کارڈ۔ اب وہ ٹرین کی پٹری پر بھی لیٹ جائے گا تو بھی اسے فنڈ نہیں ملے گا۔ فنڈ ایک ہی صورت میں ملے گا اور وہ صورت تھی۔ اوکے سوری، میں دوبارہ ڈورس کی کار کو ہاتھ نہیں لگاؤں گا۔ مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ مجھے معاف کر دیں اور مجھے چیک لکھ دیں۔ مجھے آج فنڈ جمع کروانا ہے۔ وہ دونوں بدستور ٹی وی کی طرف دیکھتے رہے، جیسے وہاں کوئی تیسرا موجود ہی نہیں، جیسے انہیں کوئی سنائی نہیں دے رہا۔ ماما، آپ پاپا سے کہیں وہ صوفیہ کو ان کے کمرے سے کھینچ کر لاؤنج تک لائے۔ مجھے اس فنڈ کی شدید ضرورت ہے۔ فنڈ سے زیادہ اسے اپنی عزت کی فکر تھی۔ ماما اور انس سے وہ پہلے ہی لے چکا تھا۔ اب صرف اسے ان کا بڑا والا چیک چاہیے تھا۔ آپ اسے دے کیوں نہیں رہے؟ صوفیہ پوچھ رہی تھی۔ ڈورس نے ان کے کان میں سرگوشی کی۔ انہوں نے سر ہلایا اور چیک لکھ کر اسے دے دیا۔ چیک دیکھ کر اس کی جان سلگ گئی۔ وہ پولٹری فارم میں پلنے والی مرغی تھی جو اسے ننھی منھی فیڈ دی جا رہی تھی۔ پاپا، یہ اتنے سے پیسے؟ لاؤ واپس کر دو، پھر ادھر دو۔ انہوں نے ہاتھ بڑھایا تو اس نے منہ بنا کر چیک جلدی سے جیب میں رکھ لیا۔ تمہارے منہ میں کپڑا ٹھونس کر تمہیں انٹارکٹیکا کی طرف دبا کر آؤں گا۔ 1000 سال بعد جب تمہاری ڈیڈ باڈی دریافت ہوگی تو 1000 سال بعد کی نسل تم پر طرح طرح کے کیمیکلز ڈال کر تمہیں مزہ چکھائے گی۔ پھر دینا ڈیزائنر ڈریسز میں پوز۔ اوہ نو! ڈورس کھلکھلا کر ہنسنے لگی۔ پاپا بھی اپنی ہنسی روک نہیں پائے۔ اور پاپا، آپ یہ جو سوٹڈ بوٹڈ ہو کر آفس جاتے ہیں نا، کل ہی آپ کی کمپنی کے شیئرز پرائز ایسے کریں گے کہ لنچ ڈنر کرنا بھول جائیں گے۔ کیا پھپھا کٹنی بن کر بددعائیں دے رہے ہو؟ چپ رہو، وہ کہکہ لگانے لگے۔
وہ منہ پھلا کر چلا گیا۔ ایک دو چیزیں پھر پھینکتا گیا۔ تم اسے بہت تنگ کرتی ہو، انہوں نے اپنے سینے سے ساتھ لگا کر کہا۔ وہ یہی ڈیزرو کرتا ہے۔ اپنے فضول فرینڈس آپ کے پیسے ضائع کرتا ہے۔ اس کی ٹیم بہت اچھا کھیلتی ہے۔ پیسوں کی وجہ سے وہ ماننے کے لیے تیار نہیں تھی، شاید اپنی پریکٹس کی وجہ سے۔ شرارت سے کہتے ہوئے انہوں نے عہد کی طرف داڑھی کی۔ اگر یہ باتیں وہ عہد کے سامنے کرتے تو خوشی سے وہ دوسرے تیسرے آسمان پر ہوتا اور وہاں سے واپسی آنا بھی نہ چاہتا، لیکن ڈورس کے سامنے وہ عہد کی طرف داری نہیں کرنا چاہتے تھے۔ عہد ہر مسئلے، ہر بات کو جلد ہی بھول جاتا تھا، لیکن اگر کبھی ڈورس ان سے ناراض ہو جاتی تو دنوں ان سے ناراض رہا کرتی تھی اور اسے ناراض نہیں دیکھ سکتے تھے۔ آج اس کا ہارٹ فیل ہو جاتا اگر میں نے اسے چیک بھی لکھ کر نہ دیا ہوتا تو۔ پاپا، آپ اس کی اتنی فکر کیوں کر رہے ہیں؟ اس کے لہجے میں حسد جھلکنے لگا۔ اگر وہ ضرورت سے زیادہ انس یا عہد کا خیال رکھنے لگتے ہیں یا ان کی حمایت کر دیتے ہیں تو اسے جلن ہونے لگتی تھی۔ وہ دونوں اس کے بھائی تھے، لیکن اسے برے لگنے لگتے تھے۔ اس کے بس میں ہوتا تو اپنے علاوہ کسی کو بھی پاپا کی اولاد نہ بننے دیتی۔ وہ اپنے باپ سے بے انتہا پیار کرتی تھی کیونکہ وہ اس کے لیے خاص تھے، جیسا کہ پاپا ہوتے ہیں، اس سے کچھ زیادہ والے پاپا۔ ایک خاص عمر کے بعد وہ راتوں کو اٹھ کر ان سے لپٹ کر سویا کرتی تھی۔ اسی کی وجہ سے انہوں نے کبھی اپنے بیڈ روم کو لاک نہیں کیا تھا۔ اکثر ان کی آنکھ کھلتی تو وہ ان کے ساتھ موجود ہوتی۔ صوفیہ جانتی تھی کہ وہ اس کے لیے نہیں بلکہ اپنے پاپا کی وجہ سے اپنے بیڈ روم سے ان کے بیڈ روم میں آئی ہے۔ انشاءاللہ میں نیکسٹ ایپیسوڈ جلدی اپلوڈ کروں گی۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ، اپنا خیال رکھیے گا۔